नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सामईन नाज़रीन, रब ताला के बाबरकत नाम से आज के इस मुक़द्दस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। और आज 3 रमज़ानुल मुबारक है, अफ्तार की नशरियात हैं। अफ्तार का वक्त इंतहाई करीब है। तो नाज़रीन, रोज़ा एक बरकत है, एक नेमत है। जब हम सहरी में रब ताला की रज़ा के लिए सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं और फिर पूरा दिन जो है वो रब ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, गुनाहों से बचते रहते हैं, चुगली नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मुनाफाखोरी नहीं करते, कोशिश करते हैं कि कुछ गलत सुना ना जाए, कुछ बोला ना जाए, हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ये अफ्तार का लम्हा बिलाशुबा एक मोमिन के लिए इंतहाई ख़ूबसूरत लम्हात होते हैं जब वो एक रोज़े को मुकम्मल कर रहा होता है। बेशक रोज़ा जो है वो रब ताला की रज़ा के लिए रखा जाता है और इसका अजर व सवाब भी जो है वो उसी ज़ात ने देना है, और जो कौनो मकां का मालिक है, जो इस दो जहां का मालिक है, और जब वो नवाजेगा तो यकीनन अजर अज़ीम से नवाजेगा। सामईन नाज़रीन, 94 न्यूज़ का स्टूडियो और इसके अलावा ये अफ्तार नशरियात आप रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त समात भी कर रहे हैं। हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, हस्बे रवायत भी कहा जा सकता है, 4 साल से हमारे साथ हैं मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब। मौलाना साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, कैसी सेहत तबीयत है? कैसा गुजर है रमज़ान? शुक्र है अल्लाह का, अभी तक बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। बड़ी तेज़ी के साथ नहीं गुजर रहा? बहुत तेज़ी से, अभी तीसरा रोज़ा हो गया, पता भी नहीं चला, और ऐसे ही 30वां भी हो जाएगा, ऐसे भी 30वां भी हो जाना है। बिल्कुल जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन की बड़ी मारूफ आवाज़, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद हसन कादरी साहब। हसन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। कैसा गुजरा रमज़ान? चलें, अल्लाह ताला आपको बाकी रोज़े भी अच्छे गुजारे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जी मंडी बहाउद्दीन की बड़ी नामी गिरामी शख्सियत, रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन के ब्रॉडकास्टर भी हैं, हमारे भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम भी करते हैं, सुहेल शहजाद गोंदर साहब। सुहेल भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ साहब भाई। बहुत सुहेल भाई, कैसा गुजरा रमज़ान? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है माशाल्लाह। रहमतें बरकतें समेटे जा रहे हैं जितनी समेटी जा सकती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल जी, कल हमने आपको बताया था, आपके गोश गुजार भी किया था कि आज का ये खसूसी प्रोग्राम जो है वह नमाज तरावी के मुतल्लिक होगा। तो नमाज तरावी जो है वो सामईन नाज़रीन एक ढाल है रोज़े की, कि जब हम नमाज तरावी को अदा करते हैं उसके बाद रोज़ा जो है वो रखते हैं, तो नमाज तरावी जो है वो रोज़े की ढाल बनकर रोज़े की हिफाजत करती है। इसी हवाले से मैं जानना चाहूँगा मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब से, अब बताइएगा तरावी पढ़ने की मुख्तसर फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक ने ये जो तरावी का हुक्म दिया है, उलमा इकराम फरमाते हैं कि तरावी पढ़ने से इंसान 40 दर्जे अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। माशाल्लाह। वजह क्या है कि वो 40 दर्जे करीब कैसे होता है कि आम दिनों में हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और रमज़ानुल मुबारक में तरावी की एक इजाफ़ी नमाज है और इसमें 40 सजदे इजाफ़ी हैं। तवील नमाज है, तवील नमाज है और हर रकत में 2 सजदे हैं। 20 तरावियों में 40 सजदे मस्जिद हैं, तो इंसान सिर्फ़ तरावी पढ़ने से 40 दर्जे अल्लाह पाक के और करीब हो जाता है माशाल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक में तरावी के हवाले से मैं कुरान पाक की एक आयत और 2 अहादीस की रोशनी में थोड़ा सी रोशनी डालूँगा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ये जो महीना है, और ये ख़ास तौर पर महीना भी रहमतों वाला है और ये अशरा भी रहमत वाला है। बेशक। और इसी के साथ अल्लाह पाक ने ख़ास भी कर दिया कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तुमने खामोशी से सुनना है ताकि तुम पर रहमतें नाजिल की जाएँ। एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आपके सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और मैं नमाज़ें भी अदा करता हूँ, मैं ज़कात भी अदा करता हूँ और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखता हूँ और साथ में मैं तरावियाँ भी अदा करता हूँ। तो फरमाइए कि मेरा हशर क़यामत के दिन किन के साथ होगा?
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت والے دن حشر ہوگا، یعنی کہ جو شخص نماز زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور ساتھ میں تراویح کا اہتمام بھی کر رہا ہے، تو قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں قیام کیا تو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ پاک غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ قام رمضان کا مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو شخص تراویح ادا کرتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی دو ہی خاص باتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ ہے اور نمبر 2 رات کی تراویح ہے۔ دن کے روزے کی فضیلت الگ ہے، رات کی تراویح کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص نبی نے فرمایا کہ جو شخص دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تو اس قیام کی وجہ سے، اس تراویح کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو، تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل جی، نماز تراویح کے حوالے سے جو ہے وہ ہم مولانا صاحب سے مزید مفصل گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان قادری صاحب، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں۔ ان سے ملتمس ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ الہی عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد سہیل بھائی ان سے بھی نعت جو ہے وہ سنیں گے۔ حسان بھائی کون سی نعت سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ ہم سنائیں گے، بسم اللہ کیجیے۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے
عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا بڑا خوبصورت اور معروف شعر ہے کہ کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا, کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا, ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. تو ناظرین, جب انسان کی اس دنیا کے اندر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, کہیں سے اس کو مدد نہیں ملتی, مایوس ہو جاتا ہے در در سے, تو پھر ایک ہی در جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے, وہ رب تعالیٰ کا در ہے جن سے ہم مانگتے ہیں, جن سے ہمیں مغفرت کی طلب ہے, جن سے ہمیں شفاعت کی طلب ہے, جن سے ہمیں رحمت کی طلب ہے. اور بالکل ہمارا جو وسیلہ ہے وہ پیغمبر پاک کی ذات ہے. پیغمبر پاک کے وسیلے سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ روز محشر میں جو ہے وہ بخشے جائیں گے. مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کی طرف جاؤں گا. اچھا مولانا کاشف صاحب, مجھے بتائیے گا جو نماز تراویح ہے اس کا اجرا جو ہے وہ پیغمبر پاک کے دور سے ہوا تھا یا اصحاب کے جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا تھا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نماز تراویح کے بغیر جو ہے وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے, یا اگر ہم نماز تراویح ادا نہیں کریں گے تو روزہ جو ہے وہ اس کی جو برکت ہے یا اس کا ثواب ہے, جو ثواب ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ رمضان المبارک کی تراویح کب سے مشروع ہوئی ہے, یا صحابہ کے زمانے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کا اہتمام باقاعدہ کیا جاتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحیں پڑھائی بھی ہیں, اور 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. لیکن نبی کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف جماعتیں ہوا کرتی تھی, کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی. تو بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا باقاعدہ اہتمام اس حالت میں کیا گیا کہ ایک ہی امام کے پیچھے سب کے سب لوگ جمع ہو کے متفقہ طور پر اس کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کے بغیر روزے کی کیا کنڈیشن ہے. پہلے بھی یہ بات عرض ہم کر چکے ہیں کہ رمضان المبارک کی 2 ہی عبادتیں ہیں, دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے دن کا روزہ رکھ لیا, دن کی عبادت تو ہم نے مکمل کر لی. رات کی تراویح, رات کی عبادت یہ تراویح ہے. اگر ہم نے رات کی تراویح نہیں پڑھی تو رات کی عبادت ہم نے مس کر دی, ہم نے چھوڑ دی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تراویح ہم نے نہیں پڑھی تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو روزہ تو یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور شہوت سے رکا رہے تو وہ روزہ مکمل اس کا ہو جائے گا. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے, تراویح اگر نہیں پڑھے گا, اس کا نہ پڑھنے کا جو محرومی ہوگی وہ الگ چیز ہے, گناہ بھی ہوگا نہ پڑھنے کا. اس کا روزے پہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن روزے کی جو صحت ہے, روزے کی جو روح ہے اس پر لازمی اثر پڑے گا. لیکن ظاہری طور پہ یہ تراویح کا نہ پڑھنا مفسدات روزے میں سے نہیں ہے کہ جن کے نہ کرنے سے یا روزہ وغیرہ ٹوٹ جائے یا اس پہ کوئی اثر پڑے. ٹھیک ہے, اجر و ثواب جو ہے وہ اجر و ثواب میں بہرحال کمی آئے گی. اور جیسے بتایا کہ تراویح جو ہے وہ روح ہے روزے کی, تو وہ اگر تراویح نہیں پڑھے گا, ایک تو وہ اس کی برکات سے محروم ہو جائے گا. اور جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ کی رحمت کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو محسنین ہیں, جو نیکوکار ہیں, جو نیک عمل کرتے ہیں. اب یہ رحمت کا مہینہ تو بلا شبہ اس میں شک نہیں کہ رحمت کا مہینہ بھی ہے, اور یہ عشرہ بھی رحمت کا ہے, اور رحمت نیکوکاروں پہ برستی بھی ہے. لیکن سمیٹنے تو ہم نے خود ہے نا جی. اللہ پاک کی رحمت تو آ رہی ہے, لیکن اگر ہم اس میں نیک اعمال اختیار نہیں کر رہے, اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے, یا حضور کے طریقے کے مطابق اعمال کو ہم نہیں کر رہے, تو ہم رحمت برسنے کے باوجود اس کو سمیٹ نہیں پا رہے.
تو رمضان المبارک میں خاص طور پہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو جن کا خصوصی حکم میں تراویح اور روزہ ہے وہ تو کرنا ہی کرنا، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کا اذکار کا اہتمام بھی ہم کریں گے تو محسنین میں سے ہوں گے، اور محسنین کون ہوں گے؟ وہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والے ہوں گے۔ بالکل۔ اچھا، بلکہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا ہوا تھا، وہ میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کا جواب بھی طلب کریں گے۔ ایک صاحب نے جو ہے وہ ہمیں سوال لکھ کر بھیجا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ سونا اس مقدار میں موجود ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اگر اس کی میں آدھی مقدار جو ہے وہ اپنی بیوی کو تحفے میں دے دوں تو کیا میں زکوٰۃ سے بچ سکتا ہوں؟ اس کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل مولانا صاحب سے طلب کریں گے۔ سہیل شہزاد بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل بھائی کون سا کلام جو ہے وہ آج آپ ہمیں سنائیں گے؟ جی میں پنجابی نعت ایک سنانا چاہوں بسم گا۔ اللہ کی۔ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے، جڑ مکدی ہے سکسانو او مکھ شالا نظر آوے، جس مکھ دی ہے سکسانو او مکھ شالا نظر آوے، سر افلاک رب بولا رکے جبریل سدراتے، سر افلاک رب بولا رکے جبریل سدراتے، میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے، میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے، کیا شبیر نے یارو میں جے رکھیا اے سر سجدے، کیا شبیر نے یارو میں جے رکھیا اے سر سجدے، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لے سر آوے، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لے سر آوے، مرن تو بعد اے حاکم ایہو دل وچ تمنا اے، مرن تو بعد اے حاکم ایہو دل وچ تمنا اے، جدے لئی مر کے آیا واں او وچ ملنے قبر آوے، جدے لئی مر کے آیا واں او وچ ملنے قبر آوے، جس مکھ دی ہے سکسانو او مکھ شالا نظر آوے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بڑا انتہائی خوبصورت معروف کلام اور بڑے خوبصورت انداز میں ادائیگی۔ سامنے ناظرین، افطار کا وقت انتہائی قریب ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے حسان قادری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں تاکہ افطار کے یہ جو قیمتی لمحات ہیں ان کو ذکر خداوندی اور ذکر پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
میں گزارا جائے، اور یقیناً یہ وہ ہستی ہے جس کا جب ذکر کیا جاتا ہے، جس کی نعت پڑھی جاتی ہے، یقیناً دل کو بڑا سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ حسان قادری صاحب۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جتنے بھی مگر دیکھے قدموں میں پڑے دیکھے، میں نے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، ہے تو بھی سائن عجیب سا کہ روز معاشر سے ہے رساں، ہے تو بھی سائن عجیب سا کہ روز معاشر سے ہے رساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاءاللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سامعین ناظرین، پیغمبر پاک کی وہ ہستی ہیں جن کی تعریف جو ہے وہ خود قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ سامعین ناظرین، مہدی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تمام احباب اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجئے۔ کل انشاءاللہ
ریڈیو آواز FM 107 مدی بہاؤدین کے لائیو اسٹوڈیو سے 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پروگرام ایفل ڈویلپر اور چودھری عنایت الرحمان گوندل صاحب کے تعاون سے جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. رب تعالیٰ جو ہے وہ ان کے کاروبار میں مزید برکت ڈالے, ان کی صحت میں جو ہے وہ صحت یابی ان کو مزید عطا کرے. عمرے پر گئے ہوئے ہیں, عمرے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں چودھری صاحب. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید عزتوں سے نوازے. دیکھیے یہ وہ احباب ہیں جو ایک وسیلہ بنتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آواز, یہ ان تمام نعت خوانوں کی آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی ہے اور بغیر ان کے ممکن نہیں ہے. آپ لوگوں تک پہنچانے والی ذات تو یقیناً رب تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن یہ کہ یہ لوگ وسیلہ بنتے ہیں اور آپ لوگوں تک آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.